دوستو ساتھیو السلام علیکم جی احسن یہ پروگرام یقیناً گھڑن خیالن کھا پو آیو پانی جدوجہد میں آؤں جڏहिं پاول نگر ان بارڈر ایریا میں پہ ویس تڏहिं بہ تے وہ شے بارڈر اتنے بند نظر آयो اتنے کچہریوں تھیوں ماण्हुनि सां काफ़ी थर पार कर उमरकोट इन जी बॉर्डर नंगर पार करां वेंदो रहंदो आहियां उते जा सोशल इशूज़ ॿिया टिया शयूं हुन बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर जा दर्द जेके माण्हुनि जा हूंदा आहिनि उहे ॿुधंदा आहियूं वेस्टर्न बॉर्डर अफ़गानिस्तान वारी जेका आहे उन सां त मुंहिंजो लंघणु कोन थियो आहे कॾहिं कॾहिं जेके एंट्री पॉइंट्स आहिनि उन्हनि ते वञणु थियो त पर ज़हन में ज़रूरु ईंदो आहे त मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी छा थींदो इहो पर मुमकिन न थी सघे आहे जेकॾहिं मूंखे साईं आलम न मिले आहे संदसि मिलण साणसि मूं गुज़ारिश कई ऐं असांजो सलाह थी ऐं अॼु पाण सभु गॾु आहियूं उन करे थैंक यू आलम रोई बाक़ी त दोस्त आहियूं मजीद साहब आहे सभु आहिनि असीं सभु साथी आहियूं ऐं सभिनी जिन ॻाल्हायो उन्हनि जी महिरबानी हीउ मौज़ू तव्हांजो आहे ऐं असां तव्हां खां सिखणु ऐं उन में पंहिंजी तसवुराती ख़्यालु छो त हिकिड़ो तसवुराती ख़्यालु हूंदो आहे ॿिया ख़्वाबनि ते त का पहिरो कोन हूंदो आहे इहे ॿई ख़्याल जोड़े ऐं पोइ अॻिते जो विजन ठाहियूं था त कीअं हुजणु घुरिजे इन सॼे जो ख़्यालु इन करे ई आयो दिमाग़ ते साईं मजीद साईं खां त शुरू करियूं उन चयो त हिनखे पब्लिक इंट्रस्ट जे बजाए नेशनल इंट्रस्ट चवणु घुरिजे ठहंदी ईअं ई आहे नेशनल इंट्रस्ट पर मामिलो इहो आहे त असां नंढे हूंदे खां वठी ॿुधो आहे क़ौमी मफ़ाद में लिकल मुबहम ॻाल्हियूं ऐं आख़िर में लाचार इहो आहे त इहो इन कैमरा सेशन असांखे मतिलबु गवर्नमेंट पारां ऐं नथो चवां तव्हां सवेल वज़ाहत में चई छॾियो त पहिरियां 25 साल फॉरेन पॉलिसी ते पार्टीज़ ॻाल्हाईंदियूं हुयूं पोइ वरी उन ते जहिड़ो अमलनि बैन थी वियो पावर पॉलिटिक्स में उन करे ज़रूरत पई आहे त पाण जी पिया ॻाल्हायूं न त पंहिंजो ई कोन्हे मतिलबु असांजी इन जी ज़रूरत न त न पवे हा इन करे बंदि माहौल थो अचे उन करे आहे नेशनल इंट्रस्ट पर इनखे असीं सम्झूं पिया त पाकिस्तान जी 78 ईयर्स खां जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन पब्लिक इंट्रस्ट खे या ॾिठो कोन्हे या मजमूई तौर ते असां अॼु 24 करोड़ माण्हू आहियूं उनखे नुक़सानु पहुचायो उनजे छो त हीउ मुल्क ख़ुशहाल मुल्क आहे वसाइल जे हिसाब सां कोस्टल बेल्ट 1000 किलोमीटर 900 खां मथे किलोमीटर हेॾो दरिया इंडस रिवर बेसिन सिस्टम एग्रीकल्चर मिनरल्स कहिड़ी शइ ते करियूं लाइफ स्टॉक त पर पब्लिक अॼु बि ऐं या बार बार ॻाल्हाईंदो आहियां अॼु बि पब्लिक पाकिस्तान जी सर्वे कंदो कराची जी सर्वे करियो या इसको मुख्तसरन एक अगर जुमले में बोलें कि जो हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड में जो लाइफ है हम चाहते हैं वो इधर हो सिंपल बात है अगर हमने वो अचीव किया तो हमारी मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन या यूथ इधर से मुल्क से जाना नहीं चाहेगी सिवाय ज़रूरत के तो क्या ये ख्वाब देखना या ये तस्वर करना बुरा है क्या तो हम सिर्फ इसका निशानात उठाते हैं कि कहाँ कहाँ पे आज वो मौजू नहीं है लेकिन आज सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे है कहाँ पे हमारी गलतियाँ हो रही हैं कि हम वो अचीव नहीं कर पा रहे बावजूद इसके कि हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जिसका मैं जिक्र कर चुका कि इतने
اور ہیومن ریسورس بھی کیا 10 to 11 ملین لوگ رجسٹرڈ ایسٹیمیٹڈ، یہ ایگزیکٹ نہیں فگر ہوتی، باہر رہے ہیں. ریمیٹنسز اس سال 38.3 اور پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز آئے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سورس ہے، یہ ہماری پوری اسٹرینتھ ہے. اور ہماری سیکیورٹی جو ہے سروسز، وہ باہر اپنی سروسز دیتے ہیں اور وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے یہاں پیسے آتے ہیں. لیکن ابھی بھی پوٹینشل ہے کہ ہمارے جس طرح کیا ہے، اور بات ہو چکی ہے تو میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. نیچرل ریسورسز پہ کس طرح پالیسی بننی چاہیے، یا بیچ کے ہمیں کچھ سال گزارا کرنا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم بیچ کے چیزیں جو بچا ہوا ہے اس کو بیچ کے اور گزارا کرنے کی پالیسی بنائی ہوئی ہے. اگر لوکل دیکھیں تو کیا کیا چیزیں نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ اگر ہمیں یہ خزانہ ملا ہے کول کا، تھرکول، پاکستان کی انتظام اتنا اچھا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی کی جنریشن کے ذرائع سرپلس کے ہیں، لیکن ہماری پبلک کو یہ بجلی 24 آورس نہیں مل سکتی. کچھ گھنٹے ملتی ہے، یا 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے، لیکن وہ نہیں مل سکتی. تو پھر قصور کس کا ہوا؟ اگر ادھر سے اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ کہاں سے ہمارے 4 ممالک ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان وہ سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن میں بھی گیا ہے، وہ جو ٹھیک ہے. تو سی اے یو کے جو 5 ممالک ہیں، پھر اس میں سے 6 اور ملائے ہیں، افغانستان، آذربائیجان اور جارجیا، چائنا، پاکستان، یہ بھی ہیں، اس میں گیا ہے. ہم جی سی سی میں بھی کوئی سروسز دیتے ہیں. سعودی سے ابھی ہم نے نئے ایگریمنٹس کیے ہیں. ہم دوسرے الائنسز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ادھر اس پہ چل رہے ہیں. لیکن 4 ممالک ہیں جن سے ہماری بارڈرس ہے. 3 سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، نارمل نہیں ہیں. چوتھا بھی میں اس پہ آپ کے آگے ایک گزارش رکھتا ہوں، پھر آپ کبھی بعد میں سمجھا دیجیے گا عالم صاحب. پاکستان کی موجودہ جو بارڈرس ہیں چاروں طرف، یہ ساری انگریز نے بنائی ہوئی تھی. جو انگریز نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بارڈرس بنائیں کجے ڈائنیسٹی کے ساتھ ایران کی، اور وہ عبد الرحمن کے ساتھ افغانستان کی. اور یہ تو 47 میں بنی، یہ 47 میں بنی پاکستان کی، ریڈ کلف نے بنائی. اور وہ جو چائنا کے ساتھ بارڈر تھا، یہ بھی 1899 میں میکارٹنی اور میکڈونلڈ ان کی ایک لائن بنی تھی. وہ تھی LAC کے بنیاد پہ. LOC اب جس طرح لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بنیاد پہ. چائنا اتنا اس وقت اتنا منظم نہیں تھا، تو یہ لائن بنائی اور ویسٹرن سائڈ کی، اور ایسٹرن سائڈ پہ میک موہن کی جو بنائی تھی لائن، وہ تبتن اتھارٹیز کے ساتھ مل کے یہ بنائی تھی. تو میں صرف اس کی ایک نشاندہی کروں کہ ہم سیکیور تھے، کہ جو بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نیچرل بارڈرز تھیں، لیکن جو بھی بنی، کیونکہ جنہوں نے بنا کے دیا ہمیں ملک، انہوں نے جو بارڈرز دیں ہم نے اس پہ اتفاق کیا. لیکن 62 کی انڈیا چائنا وار کے بعد
جس میں یہی لداخ اور کی چائنا کے ساتھ جو بارڈرز ہیں اس پہ جنگ ہوئی اور 38,000 کلومیٹر ایریا چائنا نے لے لیا. مارچ 63 میں آپ کریکٹ کیجئے گا اگر بعد میں مجھے بتا دیجئے گا, مارچ 63 میں, وہ 62 کی بات ہے, مارچ 63 میں وہ جو لائن تھی, ہمارے ہاں جو لائن تھی وہ ہے ہنزا سے چائنا تک. تو مارچ 63 میں پاکستان نے وہ جو ایریا جو امیر آف ہنزا, کیونکہ بارڈرز LAC کے بنیاد پہ بنی تھی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول, تو ادھر کی گریزنگ اور ٹیکسیشن بھی امیر آف ہنزا کرتا تھا. ہم نے ادھر کے اندازاً 2,000 کلومیٹر سے تھوڑا کم چائنا کو دے دیے اور دوستی کر لی. جس طرح انہوں نے بتایا کہ مشکل حالات تھے اور امریکہ کو کرنا پڑا, اصفہانی کو بھیجنا پڑا, تو ہم نے اس اپنی ایسٹرن بارڈر پہ شاید مدد لینے یا دوسروں کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے جو بارڈر کو چھیڑا جو انگریزوں نے بنائی ہوئی تھی, یہ بنائی ہے, یہ غلطی کی میرے حساب سے. کیونکہ پھر آج نہیں, پاکستان بننے کے بعد جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں افغانستان کی, وہ افغانستان کی سویلین ہو یا یہ جو ریلیجس جو بھی گورنمنٹس ہیں, وہ اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتی. میں کہہ رہا ہوں اب آپ نے چھیڑ دیے, ایک پریسیڈنٹ بنا دیا, ڈیورنڈ لائن نہیں مانتی. کوئی کہتے ہیں کہ انڈس تک, ہمارا کچھ آئے تھے افغانستان کے, وہ کہتے ہیں انڈس تک جو ہے انڈس کا رائٹ, یہ ہماری حدود ہیں. اب جس کا جہاں پہ نشان لگتا ہے, جس کو جہاں پہ خیال آتا ہے وہ وہاں پہ مار دیتا ہے. اچھا ہوا کہ ہم نے نہیں سنی ایران کا ایشو جو کجک ڈائنیسٹی اور برٹشرز نے بنائی لائن 900 کلومیٹر تک ہے, تو اس کو مینٹین کیا. اور سب سے بڑا بارڈر اگر LOC اور بارڈر ملائیں دونوں 740 LOC اور 2600 اور تو 3000 سے زیادہ ہماری یہ جو بنتی ہے بارڈر, ایسٹرن بارڈر, یہ تو 47 میں بنی ہے. آج ادھر 1.5 لاکھ لائٹس, فلڈ لائٹس لگا کے انڈیا نے, اور یہ ہم نے بارڈر بند کر دیا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, کئی خواب اور خیالات, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا, جبکہ ٹیررزم ہماری لائف میں جب کہوں گا پچھلے 45 یا اس سے تھوڑے زیادہ سال, اس میں پوری جو بھی ٹیررزم آئے ویسٹرن بارڈر سے آئے. ہاں, کانفلکٹ ضرور ہے انڈیا پاکستان کا, بارڈر ٹینشن ہے, کشمیر ڈسپیوٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن ٹیررزم کی شکل میں اور اسمگلنگ تینوں ویسٹرن جاری ہیں. ایسٹرن ہمارا ایک ہے واگھا اور ایک ہے یہی یعنی لاہور اور امرتسر,
اور واگھا اور اتاری بارڈر. انہوں نے پہلے بولا, میں تو اس کو جب نقشے کو دیکھتا ہوں تصور کرتا ہوں کہ پہلے ہمارے ریلیشنز کیا تھے. تو اسی طرح ویسٹرن بارڈر کی طرح لوگ وہی کمیونٹیز رہ رہی ہیں. پنجاب کے سامنے بھی وہی رہ رہی ہیں, بہاولپور کے سامنے بھی وہ رہ رہی ہیں, اور سندھ میں بھی وہی بارڈرز ہیں. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ اگر 8 ویسٹرن بارڈر پہ ہیں تو 8 ایسٹرن بارڈرز پہ بھی ہو جائیں. آپ ممالک ہیں, یہ ہم نے خیال کہاں سے لایا ہے؟ میں صرف بتا دوں کیا ہے معاملہ. ہمیں ریویو کرنی پڑے گی اپنی فارن پالیسی. ہم یورپین یونین کو دیکھتے ہیں, ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 پرانی باتوں کو چھوڑ دیں, دونوں یورپ کی وجہ سے ہوئی ہیں, جس میں لاکھوں لوگ اور تباہی اور پوری دنیا کو لپیٹ کے لائے. لیکن انہوں نے جب سیٹل کیا تو آج یورپین یونین کے 28 ممالک ہیں. اندر جا کے گزرو, کہیں سے بھی آپ کو کوئی ہاتھ نہیں دے گا. میں تو, آپ کافی ٹریول کیے ہوں گے, پتہ چلے گا آپ کو کہ ایک ملک سے کہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہیں. یعنی پبلک موومنٹ, ٹریڈ موومنٹ ایسی ہو گئی ہے کہ ان کے قانون شہری ضرور ہیں لیکن آسان ہیں. اور جب یورپ کی مثال لے لیں, جب رشیا, امریکن بلاکس, وارسا اور نیٹو پیکٹ سب خلاف تھے, تو بھی انہوں نے ایک چیز کو نہیں چھوڑا, وہ تھی جو ہماری کمیونیکیشن تھی. ان کی ٹریڈ کمیونیکیشن چلتی رہی. وہ جو ریل ہنگری میں تھی وہ آگے جاتی تھی, وہ رشیا کی طرف بھی جاتی تھی اور ویسٹرن یورپ کی طرف بھی جاتی تھی. یہ جو ٹرین چلتی تھی یا روڈ چلتی تھی تو ٹریڈ اور اکنامی آن تھی, اور اسی نے رستے بنائے. جبکہ وہ اختلاف اپنی جگہ پہ تھے, لیکن وہ لنک ختم نہیں ہوئی, اور اس نے ٹریڈ نے جہاں پہ پیسہ دوڑتا ہے پھر ادھر الائنمنٹ, دوسری سوشل اور دوسری الائنمنٹس خود بنتی ہیں ٹریڈ کے ساتھ, کلچرل اور دوسری الائنمنٹس بنتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے. کیونکہ ختم کرنا ہوگا میرا خیال ہے آپ کے, میں کوشش کرتا ہوں 5-10 منٹ میں کہ ہم اس کو ہی ماڈل کو دیکھیں جنہوں نے ایک دوسرے کے قتل کیے, لاکھوں ایک دوسرے کے مارے لوگ. انہوں نے ایک صدی بھی پوری نہیں ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار کو ایک صدی ہو گئی ہے, 2019 میں ختم ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار کو تو ابھی شروع ہوئی 39 میں ہوئی اور 45 میں ختم ہوئی, تو اس کو تو ہوئی نہیں ہے, ایک صدی بھی نہیں ہوئی. اور انہوں نے معاملات ٹھیک کر لیے. ہم پبلک بینیفٹ کو دیکھتے نہیں, اکنامی کو دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہماری اکنامی ٹھیک ہو. ادھر سے جہاز بھرے, گیس آئے اور ہمارے کراچی پورٹ پہ لگے اور ہم استعمال کریں, اس سے پائپ لائن سستی پڑتی ہے. ہماری ممالک سے ایران IPI پائپ لائن سنی لیکن چل نہیں رہی. انڈیا چاہتا ہے افغانستان سینٹرل ایشین کی طرف روڈ بن جائے, کیا ہے, اکنامی دوڑے گی, پاکستان بھی ترقی کرے گا, وہ بھی ترقی کرے گا, ہم بھی ترقی کریں گے. ایک ریلوے چل رہی ہے نا لاہور. وہی میں یورپین ماڈلز کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ اتاری واگا یا امرتسر لاہور ٹرین, دوسری ٹرین کہاں پہ, بہاولپور اور بیکانیر ہو جائے, سکھر اور جیسلمیر ہو جائے, چوتھی تو اپنی تو کھوکھرا پار اور مونا باؤ تو ہے, اس کو تو بند کیا ہوا ہے نا جبری. تو کیا فرق پڑتا ہے, 4 ٹرینز ہو جائیں اور 4 اور ایڈیشنل ایگزٹس بن جائیں. ہماری بدین سے لے کر بھج تک چلی جائے, روڈ چلی جائے, کیا فرق پڑتا ہے. ہماری کمیونیکیشن بن جائے گی گجرات کے ساتھ,
اور یہ گجرات کیا بج گئے، سورت گئے اور بامبے پہنچ گئے. میں اس طرح کہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے. ہمارے کانفلکٹ جتنی ایریا، میں نے اس لیے افغانستان کی بات کی کہ ان کا کلیم ابھی سیٹل ہی نہیں ہوتا. پہلے بیٹھے تو صحیح آپ کی کس حد تک آپ کی لائن ہے، کبھی آپ کے تعلقات ہیں، بیٹھے تو صحیح اس ایک ملک کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں کہ بھائی آپ کہاں تک لائن لگاتے ہو. تو ہم بات کریں ڈیورنڈ لائن کو تو وہ مانتے ہی نہیں نا، آج کی حکومت بھی نہیں مانتی. تو یہ سیٹل نہیں ہو رہا، یہ سیٹلڈ بارڈر کھل نہیں رہا. تو پتہ نہیں وشفل تھنکنگ ہے، لیکن سوچتے اس طرح ہے کہ یہ ہماری، کیونکہ یہ جو سینٹرل ایشین یونین ہے یہ کس بنیاد پہ بنی ہے. اگر آپ زیادہ جانتے ہوں گے کہ ایک ہسٹوریکل، جغرافیکل، کلچرل ایک ایریا ہے، اس کو اکنامی سے ملا رہے ہیں. اکنامی سے ملائیں گے تو وہ ایک سینٹرل ایشین ریجنل اکنامک کوآپریشن بن گئی. تو اس طرح ممالک بن رہے ہیں اور اپنے یعنی ابھی مڈل ایسٹ کا، میں غلط صحیح پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن جو سعودی عرب اور سراؤنڈنگ ممالک ہیں وہ بھی ابھی کسی نہ کسی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ سیریا، جارڈن، اسرائیل یہ کس طرح رہیں گے ساتھ. یعنی ادھر تک جو جنگیں بہت بڑی تھیں وہ بھی اپنی سیٹلمنٹس کی طرف جا رہی ہیں. ہمارا پتہ نہیں کوئی سوچنے والا ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ سوچتے ہوں، لیکن ہم تو بے خبر ہیں. اور بے خبر، کوئی دوست بول کے گیا تھا کہ کیا سینٹ میں بحث نہیں ہوتی، قومی اسمبلی میں بحث نہیں ہوتی. ہم فیڈریٹنگ یونٹ ہے، پرونسل اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. کیا صحافیوں میں ہونی چاہیے، سول سوسائٹی میں ہونی چاہیے، پھر جا کے پالیسیز بننی چاہیے. یہ تو ملک کی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ فارن پالیسی کی طرح اکنامک پالیسی بھی ایسے ہی بنی ہے. آج یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اس پہ بتا رہا ہوں. یہ SIFC بنی، ہمیں پتہ نہیں کس نے بنائی، کدھر بنائی، کس ٹیبل پہ آئی، لیکن ایک اس سے، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ سب نے 3 اگست 2023 کو اس کو ایکٹ بھی بنا لیا. اور پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے. ساری صوبوں کی یا ملک کی ملکیت کے فیصلے ایک ادارہ کرے گا SIFC. ایک فیصلے نے پوری 18th امینڈمنٹ کو ختم کر دیا، فیڈریشن کے تصور کو ختم کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں. تو فارن پالیسی کیا بات کریں. تو اس میں اگر یہ آئے کہ ہمیں بتا دیا عالم صاحب نے کہ یہ 4 ممالک پہ بات نہیں ہوتی، لیکن 3 تو میں نے اٹھا لیے نا. تو ہمیں اس کو ریویو کرنا ہوگا. ہمیں ریجنل فارن پالیسی ٹوٹل چینج کرنی ہوگی. ہم اڑے نہ رہیں. ابھی کشمیر سینٹرک کی ہوئی ہے. میں اسلام آباد میں تھا کانفرنس میں، ایک پچھلے مہینے تھی، ادھر گیا تھا. تو ادھر کشمیری بھی تھے، گلگت بلتستانی بھی تھے، سب صوبوں کے تھے، پنجاب سندھ سب کے تھے. تو ان میں سے بولا اور سب کہتے ہیں کہ یہ شہر ہے کہ ہماری یہ ہے. تو میری بھی باری آئی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے دوست. میں نے ان کو کہا کہ بھائی اگر یہ شہر رہ گیا تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو شیاٹیکا پین، کیونکہ اگر ہم ٹانگ ہیں تو ہمیں وہی ختم نہیں ہو رہا. تو اس کو ریویو کریں. جیسے بتایا تھا عالم صاحب نے اپنے اس میں کہ اصفہانی کیا بولا تھا کہ یہ ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، یہ ریلیجن کے بنیاد پہ نہیں بنی ہے اسٹیٹ. یقیناً اس میں ایک فیکٹر تھا، لیکن ہم نے جو لائن ریڈ کلف نے لگائی تھی، نہ ہی ماس مائگریشن اس کا پارٹ تھا، لیکن جھگڑے ہو گئے
تو یہ کرنا پڑا. یہ جب انسیڈنٹس ہیں تو ہمیں اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اگر میں اس پہ ایک دو چیزیں بولتا ہوں. ایک یہ کہ تصور یہ ہے کہ جس طرح یورپین یونین ہے یا دوسری آسیان ہے, جو ہمارے ایسٹ ایشین ممالک ہیں, ان کے ممالک ہیں, وہ اپنی بنا رہے ہیں. وہ تو اس سے بھی آگے کرنسی کو قریب کرنے کے لیے بھی بنا رہے ہیں. جاپان ہے اس میں اور ممالک ہیں. تو آسیان بنا ہے, اور کیرک بنا ہے, یورپین یونین ہے. تو ہم تو پھنس گئے ہیں. ہمارا الائنس بنا دیا ہے سینٹرل ایشین سے. ہمارا ہسٹوریکل زیادہ پاکستان کا حصہ ہے ساؤتھ ایشیا سے. اب ہمارے ایک طرف تو کریں ہمیں کسی الائنس. سارک بنا 1985 میں, لیکن اگر تب بنا اور آج 40 سال ہو چکے ہوتے, تو اگر یہ ساری چیزیں لیتا, اپنی جاگرافیکل اور کلچرل اور ہسٹوریکل چیزیں لے کے اور اکنامک زون بناتا سارک, تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے تھے. اور اس پہ میں اپنی بات نہیں کہوں گا, لیکن میرے والد امداد محمد شاہ یا پھر سائیں جی ایم سید کے دوست تھے غلام مصطفیٰ برگڑی, جنہوں نے 1 یونٹ کے خلاف ویسٹ پاکستان اسمبلی میں پیش کیا تھا غلام مصطفیٰ برگڑی نے, اور وہ 1 یونٹ اسمبلی نے اس کو رد کیا تھا. اتنے بڑے آدمی تھے, ہماری بھی بچپن میں ملاقاتیں ہوئیں. تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا پولیٹیکل حل یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا ہو. ان کا یہ تھا, ادھر سے جھگڑا جائے گا نہیں, کوئی نہ کوئی. تو ہماری جو سارک, اگر وہ ایسٹ ایشیا والے الگ ہو گئے ہیں, ہم تو کہتے ہیں پوروں کے ساتھ چلیں, لیکن اگر نہیں تو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ہم اگر اپنا اکنامک ریجنل کوآپریشن, صرف اکنامی کنیکٹ کرنی ہے, باقی تو ہماری چیزیں جغرافیکل, ہسٹوریکل اور سویلائزیشن کے حساب سے تو ویسے ہی ایک ہیں. صرف ایک چیز ڈالنی ہے, وہ ہے اکنامی. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری 8 ایگزٹس ہو جائیں: فری موومنٹ آف پیپل, فری موومنٹ آف ٹریڈ, یہ چیزیں سیدھی ہوں, پھر پیسہ خود ہمارے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرے گا اور ہمارے ریلیشنس کو بھی ایک لاجیکل اس پہ آئے گا. ورنہ ہم ایموشنل بن کے اور ایک ہوا بنائی بیٹھی ہے کہ ہم شہرک سے بات کم ہوتی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ایک ویو تھا کانگریس کا, کہ کانگریس نہیں جو یا بی جے پی کا بھی, کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے. ایک ویو تھا کہ مسلمان الگ قوم ہیں اور ان کی الگ وطن ہونا چاہیے, اس کا یہ دوسرا تھا. تیسرا ویو بھی ہے, جی ایم صاحب نے وہ دیا تھا, اس پہ بات کی ہے سائیں جی ایم صاحب نے, کہ یہ مختلف ممالک کا ایک سب کانٹیننٹ ہے جو مختلف ادوار میں, برٹشرز میں, مغلس میں, اور پرانے وقت میں, پرانے یعنی اشوکا کے وقت میں یہ ساتھ رہے ہیں, اور باقی کئی پیریڈ یہ الگ الگ رہے ہیں. تو ایک ماڈل ایسا ہو کہ یہ ہمارے جو ممالک ہیں موجودہ, تو ہمیں تاریخی حقیقتیں سمجھنی ہوں گی, اور ہمیں اپنی تھیوریٹیکل بھی اور اپنی پالیسیز میں چینج لانی پڑے گی, اور ہمیں اس کو ممکن بنانا پڑے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا, افغانستان ہو یا وہ سینٹرل ایشیا کی طرف جاتا ہے تو باقی ممالک سارک کے پڑے ہوئے ہیں, اور بھی ممالک جو اس میں آتے ہیں, تو ان کی ایک یونین ہو یا کوئی کوآپریشن ہو یا کوئی, میں یہ نہیں کہتا کیا ہو, لیکن جو بھی ہو, اور ان کے جو تاریخی یونٹس ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس,
یہ آٹونامس ہوں، پاکستان میں آٹونامس ہوں، انڈیا میں آٹونامس ہوں، وہ اپنی آٹونامی بھی کو بھی کریں اور ان کی کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی اگر آپ ان سے ملکی پالیسیز، اکنامک پالیسیز ہو یا فارن پالیسی، ان کے مشورے سے کریں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گے۔ چھپ کے کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن شک کی گنجائش تو ہمارا حق ہے نا، جب آپ بتاتے نہیں ہیں تو ہمیں تو شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ غلط ہے، لیکن اگر شک رکھنے کا تو ہمیں حق ہے کہ اگر اس پہ بات نہیں ہوتی تو۔ اس لیے ہم تو پبلک انٹرسٹ اس کو بولتے ہیں، اور ایسا اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ جیونی بارڈر ہے بلوچستان کا، گوادر سے آگے، وہاں بجلی ایران سے ہو، گوادر پہ ہو، بھج یا گجرات میں یا راجستھان میں جو تھر پار کر کے اراؤنڈ انڈیا کا ایریا ہے، وہاں بجلی ادھر سے جائے، ٹریڈ ہے نا، کوئی سبزی ادھر سے آ رہی ہو تو ٹریڈ کو ایزی کرو، پبلک کو گھومنے دو، ساری دنیا کو ایک ہونا ہے، ساری دنیا کو پیسفل رہنا ہے، ہمیں وہ تب ہی ہوگا، ساری دنیا کو ہم سروسز دینے کے لیے تیار ہیں، ساری دنیا پہ فارن پالیسی ہم کریں گے، یعنی ایز کرنے کی بات کریں گے، سروسز بھی دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ امریکہ، کینیڈا، یورپین ملک، آسٹریلیا ہمارے پوری نئی جنریشن کے لیے کھلا ہو، لیکن پڑوس میں مجال ہے کسی نے جھانکا بھی تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، نہ آ سکتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ رہے ہیں الزاموں کے۔ اچھا یہ باتیں کرنا، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ شاید اٹھ جائیں یا کیا، یہ باتیں کرنا یعنی مایوب سمجھی جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اور اپنے اس کو ٹھیک کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اس کا پہلا ہمیں سچ بولنا پڑتا ہے، پھر اس سچ کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے عمل کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ رائے عامہ ہموار کرنے کا یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ انشاءاللہ یہ زبان پاکستان کے چاروں صوبوں میں بھی رہے گی، اگر ملک کے باہر گیا تو بھی یہ رہے گی، اور اگر سویلین اور ان کے پالتو پالیٹیشنز جو کہہ نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے، اور وہ غلط اکنامک پالیسیز بناتے ہیں تو بھی ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لڑنے کی، اور غلط فارن پالیسی کرتے ہیں تو ہم اپنی جنریشن کا مائنڈ سیٹ کریں کہ یہ جو فارن پالیسی کا جو ایک ہوا بنا کے رکھی ہے، اس پہ بنا کے، اور دشمنی اور دوستی کے معیار ہم نہیں کریں گے۔ ہم نان ایگریشن، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، کوآپریشن، کو ایگزسٹنس، جو یو این او کے اور مہذب 20ویں صدی میں جو خیالات آئے، ہم ان پہ رہتے ہوئے اپنے ملک کے اندر، پڑوس کے اندر، اور پوری دنیا کو ایک مہذب معاشرہ بنانے کی، اور اپنے ملک کے نوجوانوں کو اور اپنے آئندہ نسلوں کو کیا بولتے ہیں، چوتھی دنیا نہیں، تیسری دنیا نہیں، سیکنڈ دنیا نہیں، فرسٹ ورلڈ وار کی زندگی دینا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔